Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zaid, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences at Paramedical University. Today we are going to discuss another important topic of blood banking. You can see in the picture, and the picture shows a monkey, and the species of this monkey, or the name of this monkey, is Rhesus macaca. So today's topic is basically related to Rhesus macaca. The topic is RH blood group system or Rhesus blood group system. Rhesus blood group system 1940 में डिस्कवर हुआ। 1939 तक या 1940 से पहले सिर्फ और सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुए थे। इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसीलिए 1939 में अ मदर बोर्न अ बेबी, जिसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पेश आई, मदर को, मदर का ब्लड ग्रुप और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम था, एबीओ कंपेटेबल थे। मतलब लेट्स सपोज कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो उन्होंने ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज की मदर को, लेकिन फिर भी मदर को सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आया। फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके जो सीरम है उसमें एंटीबॉडीज़ पाई गई, और वो एंटीबॉडीज़ उसके हस्बैंड के एंटीबॉडीज़ और उसके हस्बैंड के रेड ब्लड सेल्स के साथ जब उन्होंने क्रॉस किए तो हस्बैंड के आरबीसी एग्लूटिनेट कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर के सीरम में कुछ न कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ थी जो कि ऑल दो एबीओ कंपेटेबल ब्लड के साथ उन्होंने रिएक्शन दी। तो इससे साइंटिस्ट ने फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो 1940 में लेंस्टीनर और वेनियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने रीसस मंकी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स उन्होंने किसी दूसरे एनिमल में, फॉर एग्ज़ाम्पल गिनी पिग या रेबिट या और मंकीज़, उनमें उन आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज़ की और इंजेक्ट की। कुछ महीनों के बाद उन्होंने रेबिट या गिनी पिग का सीरम लिया और उस सीरम को उन्होंने रिएक्ट करवाया उन मंकीज़ के रेड ब्लड सेल से। तो तकरीबन 100% ऑफ द रीसस मंकी के जो आरबीसीज थे वो एग्लूटिनेट कर गए। तो फिर उन्होंने उन सीरम को जो कि रेबिट से या गिनी पिग से उन्होंने ली थी, उन्होंने ह्यूमन आरबीसीज के साथ उनको रिएक्शन करवाया। तो ह्यूमन आरबीसी के 85% जो इंडिविजुअल्स थे उनके रेड ब्लड सेल्स के साथ उन्होंने एग्लूटिनेशन दी, जबकि 15% जो इंडिविजुअल थे उनके साथ उन्होंने एग्लूटिनेशन नहीं दी। तो चूँकि ये चीज़ रीसस मंकी से डिस्कवर हुई ये ब्लड ग्रुप, तो इसलिए उन्होंने इस ब्लड ग्रुप को नाम दिया RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। Now what is RH factor या RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या चीज़? तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम is basically the most important blood group system after ABO in transfusion medicine. And RH blood group system is basically one of the complex blood group system among all different various blood groups. तो
دو قسم کے جینز ہیں آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے، جن کو ہم کہتے ہیں آر ایچ ڈی اینڈ آر ایچ سی ای. یہ دو جینز ہیں اور یہ دو جینز مختلف انٹیجنس پروڈیوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈی یا آر ایچ، اسی طرح سی، اسی طرح کیپٹل سی اور اسمال سی اور اسمال ای. تو یہ چھ جو انٹیجنز ہیں، جینز ہیں اور انٹیجنز ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہیں. اب what does the term RH positive یا D positive means؟ D positive اگر ہم اس پکچر کو دیکھیں کہ یہ ایک ریڈ بلڈ سیلز ہیں، اس کے سرفیس پہ یہ اینٹیجن ہیں، یہ اینٹیجن RH اینٹیجن ہے. تو اگر ایک آر بی سی کے سرفیس پہ RH اینٹیجن موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انڈیویجول RH پازیٹیو ہے. جبکہ اس آر بی سی کو اگر ہم دیکھیں تو اس آر بی سی کے سرفیس پہ آر ایچ اینٹیجن یا ڈی اینٹیجن موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس آر بی سی کو اور اس انڈیویجول کو کہیں گے آر ایچ نیگیٹو. تو 85% آف دا انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ آر ایچ پازیٹیو ہوتے ہیں، جبکہ 15% جو انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ آر ایچ نیگیٹو ہوتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے دا پریزنس آف دس اینٹیجن، دیٹ از ڈی اینٹیجن یا آر ایچ اینٹیجن. If RH antigen is present on the surface of red blood cells, that individual will be considered as RH positive. اب اگر اے بی او کی ہم بات کریں کہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے آر بی سی کے سرفیس پہ اے اینٹیجن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آر ایچ اینٹیجن بھی موجود ہے، تو ہم اس انڈیویجول کے بلڈ گروپ کو کہیں گے آر ایچ اے پازیٹیو اینڈ آر ایچ یا آر ایچ پازیٹیو یا ڈی پازیٹیو اور اس کے ساتھ ساتھ اے. اسی طرح اگر ایک دوسرا انڈیویجول ہے اور اس کے آر بی سی کے سرفیس پہ بی اینٹیجن بھی موجود ہے، جبکہ آر ایچ اینٹیجن بھی موجود ہے یا ڈی اینٹیجن موجود ہے، تو اس انڈیویجول کے بلڈ کو ہم کہیں گے بی پازیٹیو. اگر بی بلڈ گروپ کے اینٹیجن موجود ہیں لیکن آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے اینٹیجنز موجود نہیں ہیں، تو اس انڈیویجولس کو ہم ٹائپ کریں گے بی نیگیٹو انڈیویجولس. جیسے ہم نے کہا کہ دو جینز ہیں آر ایچ ڈی اور آر ایچ سی ای، تو 4 ایڈیشنل جینز بھی موجود ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ اسمال سی، کیپٹل سی، اسمال ای اینڈ کیپٹل ای، اسی طرح اسمال ڈی اینڈ کیپٹل ڈی. لیکن جو اسمال ڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمورفک جین ہے. ایمورفک جینز کیا ہوتے ہیں؟ ایمورفک جینز آر دوز جینز وچ ڈو ناٹ پروڈیوس اینی اینٹیجن، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمورفک جین. تو یہ 4 ایڈیشنل اور جینز بھی ہیں ڈسپائٹ آف آر ایچ ڈی. تو سی، اسمال سی، کیپٹل ای اینڈ اسمال ای، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب آر ایچ اینٹیجن کے مختلف فنکشن ہیں. فار ایگزامپل کیا فنکشن ہے کہ آر ایچ اینڈ آر ایچ سی ای پروٹینز آر بوتھ ٹرانس ممبرین ملٹی پاس پروٹین دیٹ آر انٹیگرل ٹو دا ریڈ بلڈ سیلز. یاد رکھیں کہ آر بی سی کے سرفیس پہ جو مختلف بلڈ گروپ کے اینٹیجنز موجود ہوتے ہیں، کچھ اینٹیجنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آر بی سی کے سرفیس پہ پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے اینٹیجنز ہوتے ہیں جو کہ انٹیگرل پروٹینز کہتے ہیں، مطلب کہ وہ آر بی سی کے اندر ممبرین کے اندر لوپ بناتے ہیں. تو آر ایچ جو اینٹیجن ہے یہ بیسیکلی لوپ بناتے ہیں اور ملٹیپل لوپ بناتے ہیں. تو بکس یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 لوپس یہ بناتی ہیں. آر ایچ اینٹیجن جو ہوتے ہیں 12 لوپس بناتے ہیں. Unlike most cell surface molecules, the RH proteins are not glycosylated, but they are closely associated with a RBC membrane glycoprotein called RH antigens. اب جیسے ہم نے اے بی او بلڈ گروپ میں پڑھا کہ اے بی او بلڈ گروپ کاربوہائیڈریٹڈ نیچر ہوتے ہیں، لیکن
RH اینٹیجن جو ہے یہ پروٹین ان نیچر سے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے جو جینز ہیں وہ ڈائریکٹ پروٹینز بناتے ہیں. پروٹینز مختلف قسم کے امینو ایسڈس آپس میں کمبائن ہو کے اور ڈی، سی، ای اور جو سی ہے یہ اینٹیجنز بنائیں گے جو کہ پروٹین ان نیچر ہیں. The function of RH antigen complex might involve in transporting ammonium or carbon dioxide. The RH proteins encodes D antigen. یہ فنکشن ہے، ہو سکتے ہیں کہ یہ امونیم کی ٹرانسپورٹیشن یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی جو RH اینٹیجن ہے یہ رول پلے کرتے ہیں. تو یہ ان کے فنکشن بھی ہیں. اب کچھ تھیریز آئی، مختلف قسم کی تھیریز آئی RH بلڈ گروپ سسٹم کے، چونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ RH بلڈ گروپ سسٹم جو ہے دس از دا موسٹ کمپلیکس بلڈ گروپ امنگ آل بلڈ گروپ سسٹمز. تو ان میں سے ایک تھیری جس کو ہم فشر اینڈ ریس تھیری کہتے ہیں، انہوں نے اس تھیوری میں یہ سجیسٹ کیا کہ جو ڈی اسمال ڈی، سی اسمال سی، ای اینڈ ای یہ 3 کلوزلی لنکس الیلز پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ایک کروموسوم پہ یہ تینوں پائے جاتے ہیں جو کہ مدر سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اور 3 فادر کے کروموسوم پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ کلوزلی لنکڈ ہیں. تو ایک کروموسوم مدر سے آئے گا جس کے جینس میں ڈی، سی اور ای یہ کمبائن ہوں گے. اسی طرح فادر کے جو کروموسومس ہیں اس پہ بھی یہ اینٹیجنز موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر موجود ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انڈیویجولز ڈی پازیٹیو ہے یا ای پازیٹیو ہے یا کیپٹل ای پازیٹیو ہے یا اسمال سی پازیٹیو ہے یا اسمال ڈی پازیٹیو ہے. تو انہوں نے یہ سجیشن دی. پھر انہوں نے فردر کیا کہا، ای جینز except within amorphic genes like D genes, small d genes cause production of antigen. For example, D antigen, C antigen, small c antigen, capital D antigen and small e antigen. یہ فشر کے تھیریز ہیں، اور انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ یہ 8 قسم کے ڈفرینٹ جو RH جینز ہیں یہ کمپلیکس فارم میں پائے جاتے ہیں. RH بلڈ گروپ سسٹم یہ اینٹیجن ہے ڈی اسمال ڈی، کیپٹل سی، اسمال سی، کیپٹل ای اینڈ اسمال ای. پہلے بھی ہم نے کہا کہ ڈی از بیسیکلی این امورفک جین اور سائلنٹ جین which do not produce any antigen. The phenotype, that is blood type observed during testing of a given red blood cells, is defined by the presence or absence of D, C and E and small e. یعنی اگر اسمال ڈی ایبسنٹ ہے، جینس ایبسنٹ ہے تو ڈی جینس نہیں، اینٹیجنس نہیں بنیں گے. اسی طرح اگر کیپٹل سی پریزنٹ ہے تو سی پازیٹیو ہوگا، اگر ایبسنٹ ہے تو کیپٹل سی نگیٹو ہوگا. کیپٹل سی، اسمال سی، کیپٹل ای اینڈ ای ریپرزینٹ ایکچوئل اینٹیجن ریکگنائز بائی اسپیسیفک اینٹی باڈیز. ہر ایک اینٹیجنس کے لیے اسپیسیفک اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اینٹی باڈی سی ای جو کہ اینٹی سیرا، جو کہ بلڈ گروپ، جب ہم بلڈ گروپنگ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس میں ہم اینٹی سیرا یوز کرتے ہیں، جیسے اینٹی اے ہو گیا یا اینٹی بی ہو گیا یا اینٹی سیرا ڈی ہو گیا. تو اسی طرح اینٹی سیرا سی، اینٹی سیرا اسمال سی، اینٹی سیرا کیپٹل ای، اینٹی سیرا اسمال ای یہ بھی ہوتے ہیں، اور ان اینٹی سیرا کے بیس پہ ہم بلڈ گروپ ڈیفائن کرتے ہیں. اب اس میں کچھ ویریئنٹس بھی ہیں. ویریئنٹس یا ہم اس کو کہتے ہیں ڈی یو اینٹیجن. تو ڈی یو اینٹیجن یا ڈی ویریئنٹ اینٹیجنس یہ بیسیکلی ویک اینٹیجنس ہوتے ہیں.
جو کہ نارمل جو اینٹی سیرا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈی اینٹی سیرا، یہ اس کے ذریعے ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کومز ٹیسٹ۔ اب ویک ڈی کی جو پروڈکشن ہے اس کے لیے 3 میکانزم ہیں کہ ویک ڈی کب اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گی۔ تو نمبر 1 جینیٹک میکانزم، نمبر 2 سی ٹرانس میکانزم، نمبر 3 ڈی موسیکزم۔ جینیٹکس کی ویک ڈی کب پروڈیوس ہوگا یا ڈی انٹیجن انڈیویجولز کب ہم کہیں گے کہ یہ ڈی یو ویک اینٹیجن ہے۔ تو inheritance of D genes which results in lower densities of D antigen on the surface of red blood cell membrane means کہ جو ڈی انٹیجنس کی کوانٹٹی ہوتی ہے آن دا سرفیس آف ریڈ بلڈ سیلز وہ کوانٹٹی کم ہوتی ہے۔ جب کوانٹٹی کم ہوگی ہم اینٹی سیرا ڈالیں گے، اینٹی سیرا انٹیجنس کی کوانٹٹی کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو پراپرلی ڈیٹیکٹ نہیں کرتی۔ جب پراپرلی ڈیٹیکٹ نہیں کرتی ہے تو بلڈ گروپ ڈی نگیٹو آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کوم ٹیسٹ یوز کریں گے، کومز ٹیسٹ، تو کومز ٹیسٹ کے ذریعے پھر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سی ٹرانسپوزیشن، سی ٹرانسپوزیشن کا کیا مطلب ہے کہ پوزیشن افیکٹ، دا ڈی جین از ان ٹرانس ٹو سی جین۔ فار ایگزامپل اب جیسے یہ ڈی جین ہے اور یہ کیپٹل سی ہے، اگر یہ پیٹرن ہو ایک انڈیویجول کا تو یہ اسمال کیپٹل سی جو ہے اس ڈی کو جو کہ ٹرانسپوزیشن پہ ہے اس کے جینز کو سپریس کر دے دیتی ہیں۔ جب اس کا ڈی جین سپریس ہوگا تو ڈی جینز اینٹیجن پروڈیوس نہیں کرے گا۔ جب ڈی جین اینٹیجن پروڈیوس نہیں کرے گا تو اس کی جو اینٹیجنسٹی ہے وہ کم ہوگی اور نارمل اینٹی سیرا سے اس کو ہم پھر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگین سی ٹرانسپوزیشن کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈی ٹرانسپوزیشن پہ ہے اس سی کے، تو جب یہ پیٹرن ہوگا ایک انڈیویجول کا تو یہ جو سی ہے جو کہ کیپٹل سی ہے بیسیکلی، اگر اسمال سی ہے تو پھر یہ اس کو سپریس نہیں کر سکتی، لیکن کیپٹل سی جو جین ہے وہ کیپٹل ڈی کو سپریس کر دیتی ہیں اور اس کی جو اینٹیجنسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پھر اینٹی ڈی کے ذریعے ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اگین اس کے لیے کوم ٹیسٹ یوز کریں گے۔ اور ایک ہے ڈی موسیکزم۔ ڈی موسیکزم کا کیا مطلب ہے کہ ڈی انٹیجن کا ایک یا 2 پارٹ مسنگ ہوتے ہیں، مینز اس میں امینو ایسڈ کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈی جینز ہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ امینو ایسڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اینٹی ڈی تو صرف اور صرف اس اینٹیجنس کے لیے اسپیسیفک ہے جو کہ کمپلیٹ ڈی اینٹیجنس ہو۔ اب چونکہ ایک یا 2 پارٹ اس ڈی اینٹیجن کے مسنگ ہے اس لیے اینٹی ڈی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی پراپرلی، اور وہ انڈیویجول جو ریورس بلڈ گروپنگ ہے اور فارورڈ بلڈ گروپنگ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ جب ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے انڈیویجول کو ہم ٹائپ کر دیتے ہیں RH نگیٹو۔ لیکن جب کوم ٹیسٹ ہم پرفارم کریں گے اور اس کے ذریعے یہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس انڈیویجول کو کہتے ہیں RH نگیٹو DU پازیٹیو، اور اس کی بہت امپورٹنس ہیں اسپیشلی ٹرانسفیوژن میڈیسن میں۔ اچھا، اب جو ڈی یو اسٹیٹس ہے یا ڈی یو اینٹیجن ہے اس کی کچھ امپورٹنس بھی ہیں۔ فار ایگزامپل نمبر 1 کہ کب ہمارے پاس ڈی یو پازیٹیو آ سکتا ہے، تو اف دا نیو بورن سیلز آر کوٹڈ وتھ میٹرنل IgG اینٹی that is anti-D in vitro, very few D sites will be available to react with reagent D۔ یہ کیس بیسیکلی HDN کے کیس میں ہوتا ہے، اور HDN میں ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن ہم اس کو کہتے ہیں۔ ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن میں مدر کا بلڈ گروپ RH نگیٹو ہوتا ہے،
جبکہ جو بیبی ہے اس کا بلڈ گروپ RH پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر فرسٹ بیبی RH پازیٹیو ہے تو کچھ نہ کچھ مکسنگ آف ریڈ بلڈ سیلز ہو جاتی ہیں، اور جو فیٹس کے RBC ہے جس کے سرفیس پہ ڈی اینٹیجن موجود ہوتا ہے ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن میں، وہ مدر میں چلا جاتا ہے، اور مدر کا امیون سسٹم اس اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے۔ اب سیکنڈ بیبی بھی اگر ڈی پازیٹیو ہے تو میٹرنل جو سیرم ہے اس میں تو آلریڈی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں، وہ اینٹی باڈیز جو نیو بورن ہے، سیکنڈ جو نیو بورن جو کہ RH پازیٹیو ہے اس کے سرفیس پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ سائٹ وہ اینٹی باڈیز آکوپائی کر دیتی ہیں۔ جب ہم بلڈ گروپنگ پرفارم کرتے ہیں تو NTD کے لیے تھوڑے سائٹس بڑھ جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے اس انڈیویجول وہ بیبی نیو بورن بیبی جو کہ RH پازیٹیو ہے اس کو بھی ہم ٹائپ کر دیتے ہیں ایز RH نیگیٹو، لیکن پھر بھی جب ہم اس کے لیے کوم ٹیسٹ کریں گے تو کوم ٹیسٹ کے ذریعے وہ ڈائگنوز ہو جائے گا کہ یہ بیسیکلی RH پازیٹیو ہے، تو ہم کہیں وہ RH پازیٹیو ہے۔ Illusion of the sensitized antibodies removing the antibodies and identification it as NTD will verify that the infant red blood cells are D positive۔ پھر ہم ایک اور کام کرتے ہیں، ایلیوژن ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اس انڈیویجول کے لیے۔ ایلیوژن ٹیکنیک کیا چیز ہے؟ ایلیوژن ٹیکنیک وہ ٹیکنیک ہے کہ ORBC جس کے سرفیس پہ NTD اٹیچ ہو، اس RBCs کو ہم کہتے ہیں سینسٹائزڈ RBC، کیونکہ اس پہ اینٹی باڈیز اٹیچ ہیں، تو ہم لیبورٹری میں اس کو ایلیوٹ کر لیتے ہیں، مطلب اس کے جو سرفیس پہ اینٹی باڈیز اٹیچ ہیں اس اینٹی باڈیز کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں۔ ڈیٹیچ کرنے کے بعد جب ہم NTD اس پہ ڈالیں گے تو وہ اینٹی باڈیز تو ریموو ہو گئی، اب اینٹی باڈیز کے لیے سائٹس موجود ہے، ڈی اینٹیجن موجود ہے، تو جب ہم بلڈ گروپنگ پھر اس سے پرفارم کریں گے ایلیوشن ٹیکنیک کے ذریعے تو اس انڈیویجولس کے بلڈ گروپ کنفرم ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر کہ یہ انڈیویجول RH پازیٹیو ہوتا ایکچولی، لیکن چونکہ میٹرنل اینٹی باڈیز اس کے سرفیس پہ اٹیچ ہوئے تھے اسی لیے انہوں نے ہمیں فالس نگیٹو ٹیسٹ دیا، بلڈ گروپ دیا۔ وہم آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا، وہ انیمیا ہے جس میں IgG اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ ایک انڈیویجولس کے اپنا امیون سسٹم اس کے اپنے ہی ریڈ بلڈ سیلز کے اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کر دیتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں آٹو اینٹی باڈیز، اور چونکہ اس کے اپنے امیون سسٹم نے اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کی اور ان اینٹی باڈیز کا جو نیچر ہے وہ IgG نیچر ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وارم آٹو امیون فینومینا۔ لیکن اگر یہ اینٹی باڈیز RBCs کو ڈسٹرائی کر دے اور اس کی وجہ سے انیمیا ہو جائے تو اس انیمیا کو ہم کہتے ہیں وارم آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا، تو اس میں بھی فالس نگیٹو بلڈ گروپ ہمیں دے دیتے ہیں، چونکہ اینٹی باڈیز آلریڈی اٹیچ ہوتی ہیں۔ اگین وہی فینامنا جو کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا نیو بورن کے فینامنا کی طرح، یہ بھی فالس نگیٹو بلڈ گروپ ہمیں دیتے ہیں، اور اگین ہم ایلیوشن ٹیکنیک کے ذریعے اس انڈیویجولس کے ایکچوئل بلڈ گروپ معلوم کرتے ہیں۔ پھر اب DO اسٹیٹس جو ہے، اگر ایک انڈیویجول ہے اس کا بلڈ گروپ نگیٹو ہے تو DO ٹیسٹ لازماً پرفارم کرنا چاہیے اگر انڈیویجول ڈونر ہو تو۔ کیوں یہ بہت ضروری ہے؟ فار ایگزامپل کیسے کہ بلڈ کنسیڈر RH پازیٹیو اف ایدر the D or DO test is positive۔ کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ایک انڈیویجول RH پازیٹیو ہے اور یہ RH پازیٹیو بلڈ ہم کسی RH نگیٹو انڈیویجولس کو دیں گے تو RH نگیٹو انڈیویجولس کے امیون سسٹم اس RH اینٹیجنس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں، اور
نیکسٹ ٹائم جب ٹرانسفیوژن ہوا تو ہوگا تو سیویئر ٹرانسفیوژن ریئیکشن ہوگا. تو اسی لیے او ڈونر جو کہ ڈی پازیٹیو ہو یا ڈی یو پازیٹیو ہو تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایز آر ایچ پازیٹیو. یہ ڈونر کے لیے ہیں. If any donor blood sample that types Rh negative by either slide or rapid method must be tested further by indirect anti-human globulin test یا کومز ٹیسٹ. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ڈونر یو پازیٹیو ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایز آر ایچ پازیٹیو. اف بوتھ ٹیسٹ, کون کون سے بوتھ ٹیسٹ؟ ایک ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ بلڈ گروپنگ کی اور ایک کوم ٹیسٹ کے, دونوں نگیٹو ہو دا ڈونر سمپل از کنسیڈر ایز آر ایچ نگیٹو. تو یہ ضروری ہے. اسی لیے اب ایبیو اینٹی باڈیز یہ آئی جی جی نیچر ہیں اور ان اینٹی باڈیز کو ہم کہتے ہیں امیون اینٹی باڈیز. موسٹلی یہ اینٹی باڈیز IG1 اور IgG3 ہوتے ہیں جو کہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایفیشینٹلی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور اگر کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تو وہ آر بی سیز کی لائسس ڈائریکٹلی کرتے ہیں, اس لیے سیویئر ٹرانسفیوژن ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. اب امیون اینٹی باڈیز اور نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز میں ڈفرینس ہے. ہم نے کہا کہ ایپیو بلڈ گروپ سسٹم کے اینٹی باڈیز نیچرلی اکرنگ ہیں کیونکہ وہ نیچرل سبسٹانسز یعنی جو کہ نیچر میں پائے جاتے ہیں ان کے خلاف پروڈیوس ہوتے ہیں, لیکن آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم اس کے اینٹی باڈیز امیون اینٹی باڈیز ہیں. چونکہ آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم پروٹین ان نیچر ہے اور پروٹینز جب بنتے ہیں تو اسپیسیفک امینو ایسڈ آپس میں کمبائن ہو کے ڈی اینٹیجن یا سی اینٹیجن یا ای اینٹیجن یا کیپٹل سی یا اسمال سی یہ اینٹیجنز بناتے ہیں, اور ان کی اسٹرکچر کسی دوسرے جو پروٹین ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتی. تو اگر ایک انڈیویجول جو کہ آر ایچ نگیٹو ہے اگر اس کو آر ایچ پازیٹیو بلڈ دیا جائے تو آر ایچ پازیٹیو بلڈ کے خلاف امیون سسٹم اینٹی باڈیز بنا دیتے ہیں, اور ان اینٹی باڈیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اینٹی باڈیز امیون اینٹی باڈیز ہیں, نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز نہیں ہیں, کیونکہ کسی دوسرے انڈیویجول کا بلڈ گروپ کے خلاف اس کی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوئی ہیں. اس کی ایک اور پراپرٹی یہ ہے آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے اینٹی باڈیز کی کہ یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ریئیکٹ کرتی ہیں, اور امینو گلوبولن کے لیکچر میں ہم نے کہا کہ وہ اینٹی باڈیز جو کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ریئیکٹ کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وارم اینٹی باڈیز. اسی لیے یہ اینٹی باڈیز آئی جی جی نیچر ہے اور وارم اینٹی باڈیز ہیں. امیونوجینسٹی جو آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے اینٹیجنز ہیں ان کی امیونوجینسٹی بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ڈی اینٹیجن ہے تو یہ ہائیلی امیون اینٹیجن ہے, اس کے بعد سی, اس کے بعد کیپٹل ای, پھر اس کے بعد اسمال سی اور پھر اس کے بعد اسمال ای. تو موسٹ کامنلی جو ہیمولیٹک انیمیاز کاز ہوتے ہیں یا ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن کاز ہوتا ہے موسٹلی اینٹی ڈی اور اینٹی سی کی وجہ سے موسٹلی یہ ہوتے ہیں. ایک اور چیز یہ بہت ضروری ہے کہ اگر لیس دین 1 ml آف آر ایچ پازیٹیو بلڈ کسی انڈیویجولس کو ٹرانسفیوز ہوا تو چانسز ہے کہ اس کے امیون سسٹم اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں گی, اور وہ اینٹی باڈیز آر ایچ اینٹی باڈیز ہوں گی جو کہ ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن میں موسٹلی یہی ہوتا ہے. یا اگر ایک انڈیویجول ہے وہ آر ایچ نگیٹو ہے اور اس کو آر ایچ پازیٹیو بلڈ دیا جائے اور وہ آر ایچ بلڈ کی کوانٹٹی 1 ml سے بھی کم ہو تو 50% چانسز ہوتے ہیں کہ اس انڈیویجولس کی اینٹی باڈی, اس انڈیویجول کا امیون سسٹم اس اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں گی, اور ان اینٹی باڈیز کو ہم اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز یا اینٹی ڈی اینٹی باڈیز کہتے ہیں.
کلینکل سگنیفیکنس، جو RH بلڈ گروپ سسٹم کے اینٹی باڈیز ہیں ان کی کلینکل سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. کچھ اینٹی باڈیز کو ہم کہتے ہیں کہ دیز اینٹی باڈیز آر کلینکلی سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز، تو اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہیں. کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ اینٹی باڈیز جو کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ریئیکٹ کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیز اینٹی باڈیز آر کنسیڈرڈ ایز کلینکلی سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز. نمبر 2، وہ اینٹی باڈیز جو کہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں تو ان اینٹی باڈیز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ دیز اینٹی باڈیز آر کلینکلی سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز. تیسری جو کلینکل سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز کی پراپرٹی ہے کہ وہ اینٹی باڈیز جو کہ پلیسنٹا کو کراس کر سکتی ہے وہ اینٹی باڈیز بھی کلینکلی سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. تو RH بلڈ گروپ سسٹم کی جو اینٹی باڈیز ہیں چونکہ یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی ریئیکٹ کرتی ہیں، یہ پلیسنٹا کو بھی کراس کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا نیچر IgG نیچر ہے، اور IgG کے ریسپٹرز ہوتے ہیں آن دا سرفیس آف پلیسنٹا. دوسرا کہ IgG مونومیرک اینٹی باڈیز ہے، اس لیے یہ ایزیلی پلیسنٹا کو کراس کر سکتی ہے اور ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن کاز کر سکتی ہیں، اس لیے یہ کلینکل سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز ہیں. RH بلڈ گروپ سسٹم کے جو اینٹی باڈیز ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو سب ٹائپ آف IgG ہیں Ig1 اور Ig3 جو کہ ایفیشینٹلی کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، اس لیے یہ بھی کلینکل سگنیفیکنٹ اینٹی باڈیز ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا کہ ABO بلڈ گروپ سسٹم کے حوالے سے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فارورڈ بلڈ گروپنگ اور ریورس بلڈ گروپنگ، کہ فارورڈ بلڈ گروپنگ کی امپورٹنس کیا ہے اور ریورس بلڈ گروپنگ کی امپورٹنس کیا ہے. مختلف لیبارٹریز میں صرف فارورڈ بلڈ گروپنگ ہوتی ہے لیکن ریورس بلڈ گروپنگ نہیں ہوتی، حالانکہ ریورس بلڈ گروپ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی کلینکل سگنیفیکنس بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.